अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट से मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। आज हमारे मेहमान उनका तारुफ में करा दूं। सेनेटर सतारा याद साहिबा हैं जिनका तल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जो जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करते हैं, और जनाब सेनेटर बैरिस्टर सैफ साहब हैं जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से तल्लुक़ रखते हैं। आज हम इंतहाई एक अहम मौजू पे बात करेंगे जो कि चाइल्ड एब्यूज़ से मुतल्लिक़ है। और अभी एक कौमी कमीशन जो है पाकिस्तान का, उसने एक रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 1,70,000 जो बच्चे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनमें से 90% बच्चे जो हैं, इतनी बड़ी तादाद जो है वो जिनसी जो तिजारत है उसमें इस्तेमाल होती है। इस अहम मौजू पे आज हम बात करेंगे। इस तरह या साहबा, इतने खौफनाक अदादोशुमार हैं ये जो चाइल्ड एब्यूज़ के हवाले से हैं, सोसाइटी उस हवाले से इतनी हिसास नहीं है। इस अहम मौजू के बारे में क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट जो आई है, आई डोंट नो कि किस हद तक इन्होंने काम इस पे किया है। ये इससे ज़्यादा तादाद हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। और अफसोसनाक है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, उसमें इस तरह के जो दिन ब दिन ये जो इजाफ़ा होता जा रहा है, कमी नहीं हो रही है, इजाफ़ा होता जा रहा है। इसकी बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक जो वजह ये है कि हम लोगों में जो ये एजुकेशन की कमी है, आगे उसका भी है, गुरबत भी एक जो इसका मेन रीज़न है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है, जिस पार्टी की भी हुकूमत हो, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की जो निगहदाश्त करे, उनको देखे। हमारे पास कवानीन बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन कवानीन को इम्प्लीमेंट करना ये हुकूमत वक्त का काम होता है। हुकूमत वक्त इस वक्त जो है, तो इस 6 महीनों में या 7 महीनों में चाइल्ड उनका कभी प्रायोरिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। मुश्ताक साहब, ये तो हमने इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं मुख्तलिफ, उसके भी हम सिग्नेटरी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस पर अमल दरामद हमें रेयर नज़र आता है। अभी जैसे इन्होंने बात की इस्लामाबाद के, आप सड़कों पे चले जाएं, सिग्नल्स पे चले जाएं, हमें बेतहाशा बच्चे जो हैं वो भीख मांगते नज़र आते हैं। तो क्या रियासत अपनी इस मामले में ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही है? शुक्रिया। इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान का दस्तूर भी हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और बहुत वाज़ेह अंदाज़ में, बहुत पुरज़ोर अल्फाज में। लेकिन इसमें रियासत नाकाम हो गई है, और मौजूदा हुकूमत की तो सिरे से ये तरजीह है ही नहीं। आप अंदाज़ा कर लें कि रोज़ाना 12 बच्चे एब्यूज़ हो रहे हैं, और 11% इजाफ़ा हुआ है गुज़श्ता साल बच्चों को के एब्यूज़ के केसेस के हवाले से। ये बहुत ही अलार्मिंग है, और ये तो आदाद-ओ-शुमार है, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। 76% जो बच्चों की एब्यूज़ है वो देही इलाकों में हो रही है, सिर्फ 24% शहरों में। अब जो देही इलाकों में हमारे कानून की रसाई कितनी है, हमारी मीडिया की रसाई कितनी है, रिपोर्ट कितनी है, और इसमें फिर आप देख लें कि 55% बच्चियाँ हैं। बैरिस्टर साहब, एक ये भी जो प्ली ली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है, और ये भी दूसरी तरफ बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 30 साल से बच्चों के हवाले से कोई भी हम डाटा तक मैनेज नहीं कर सके। तो कैसे हम उनको तोहफ़्फ़ दे सकते हैं जब आपके पास अदाद-ओ-शुमार भी मौजूद नहीं होंगे? ये सारे बहाने हैं, नाअहलियाँ हैं। बात यह है कि 1993 में हमने बच्चों के हुकूक़ का कन्वेंशन, जिसको CRC कहते हैं, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसको हमने रेटिफाई किया है। उस वक्त से लेकर अब तक क्या हमारे पास इतने वसाइल नहीं आए कि हम कम से कम यही डाटा जमा कर दें कि बच्चों के जो एब्यूज़ बच्चे हैं, या जो नेगलेक्टेड बच्चे हैं, या जिनको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उनकी क्या तादाद है। और दूसरी बात यह है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम कानून साजी भी करते हैं। ये डाटा शेटा तो बहुत मामूली बात है, हमें तो अब तक वो सेंटर्स बनाकर उनको फ़ाल कर देना चाहिए था। और आज होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान की गलियों में एक बच्चा भी बग़ैर छत के, बग़ैर प्रोटेक्शन के, बग़ैर खुराक के और बग़ैर तालीम के ना होता। मिनिस्टर साहिबा आज पहली बार कमेटी के क़याम के बाद इस इजलास में आ जाएँ। आते साथ ही उन्होंने एक एब्यूज़िव, एक कन्फ्रंटेशनल, तसादुम वाला रवैया इख्तियार किया। बात का कोई जवाब देने के बजाय यही कहती रही कि जी हमारे पास तो बच्चे की कानूनी तारीफ ही नहीं है जी, हमारे पास तो जगह नहीं है उनको रखने की, हमारे पास डाटा जमा करने के लिए पैसे नहीं है। भाई अगर आपके पास नहीं है तो ये किसके पास आएंगे, कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी? हाँ, ये किसकी जिम्मेदारी? हुकूमत आप हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मरकज़ का इतना छोटा सा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के इलाका है, उसमें भी आप कानून पर अमल दरामद नहीं कर सकते, तो फिर आप हुकूमत में क्या कर रहे हैं और कैसे बैठे जी? इस तरह या साहब, जैसे अभी बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि इस्लामाबाद की सतह तक भी हम जो है वो कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कायम नहीं कर सके। बच्चे अगर कोई स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं या कोई बैगिंग करने वाले जो हैं, अगर उनको लेके भी जाती है पुलिस या कोई इदारे, तो उनको खाना दे देते हैं एक वक्त और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है।
تو ایسے بچوں کا آپ کے نزدیک کیا ان کا حل ہے کہ کیسے ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے؟ پورے اسلام آباد سے آپ 72 بچے اٹھا کے ادھر لے کے آ رہے ہیں، شام میں ان کو واپس کر رہے ہیں، ان کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کے پاس جگہ نہیں ہے جس کو آپ وہاں پہ رکھ سکیں ان بچوں کو. یہ ہماری حالت ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا پاورٹی، یہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اسٹریٹ پہ یہ بچے کیوں. اگر خودکش جیکٹ کا بچہ ہمارا بچہ ہو سکتا ہے، وہ کیوں ہے؟ اس کی بات نہ مجھ سے پوچھی جائے گی، نہ کسی اور سے، نہ آپ سے، وہ حکومت وقت سے پوچھی جائے گی. اگر ہم دیکھیں وزیر اعظم صاحب اپنی تقاریر میں بے تحاشا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ 40% سے زائد بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ گروتھ کا شکار ہیں، لیکن وہ پرائرٹی ہمیں نظر نہیں آتی حکومت کی طرف سے ان کی پالیسیز میں کہ ان بچوں کو ہم نے کیسے اس معاشرے میں ایک ان کی نہ صرف فلاح و بہبود کرنی ہے بلکہ ان کو تحفظ بھی فراہم کرنا ہے. تو اس میں پارلیمنٹ کی رول پلے کر سکتی ہے؟ جیسے جی مجھے بالکل آپ کی باتوں سے اتفاق ہے کہ وزیر اعظم دعوے بہت کرتے ہیں، اعداد و شمار بہت اچھے پیش کرتے ہیں، لیکن عمل درآمد زیرو ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ہم مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور ہر تقریر میں مدینے کی ریاست جس نے بنائی تھی شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بچوں کو جنت کا پھول کہا ہے. یہ جو آپ ہر ریڈ جو لائٹ ہے اس کے اوپر آپ چلے جائیں، اشاروں کے اوپر بچوں کو انجیکشن نشے کے پلائے جاتے ہیں، بچوں کو نشے کی گولیاں دی جاتی ہے، 12 14 گھنٹے اس کو ابیوز کیا جاتا ہے. اور ان کے بارے میں تو یہ بھی سننے میں آیا کہ شاید ان کے پیچھے پورا ایک مافیا ہے. میں ایکسرسائز کے لیے پشاور کینٹ جاتا ہوں، جاگنگ کے لیے گیریزن. وہاں پہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے بچے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ 30 بچے ہیں، ان کو صبح یہاں چھوڑ دیا جاتا ہے، رات 10 بجے گاڑی آ کے ان کو پک کر لی جاتی ہے. باقاعدہ مافیا ہے. چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایران کے راستے پاکستان کے بچے اسمگل کیے جا رہے تھے. بیسٹر صاحب، جو ایک بچے کی تعریف ہے وہ بھی ہم پاکستان میں وضع کرنے میں ابھی تک ناکام ہیں. سندھ میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر جو ہے وہ بچہ اس کو شامل سمجھا جاتا ہے، لیکن باقی جو صوبے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 16 سال جو ہے وہ اس کا تعین 16 سال کی عمر سے کرتے ہیں. تو جب آپ ایک بیسک جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی ہم ابھی تک نہیں کر سکے، تو یہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری واقعی ترجیحات نہیں ہیں بچوں کا تحفظ؟ بین الاقوامی قانون جو کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ ہے اس میں 18 سال ہے، پوری دنیا 18 سال کو مانتی ہے. ہماری اسلامی شریعہ میں بعض جگہوں میں ایج کو بلوغت کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے، جس کا کوئی تضاد اس انٹرنیشنل لاء کے اس کے ساتھ نہیں آتا. لیکن ابھی تک ہماری حکومت اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. اگر یہی اتنا بڑا ایشو ہے تو یہ لاء منسٹری کس کے تحت آتی ہے؟ آپ ہی کے تحت آتی ہے نا. لاء منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ ہی کے لاء منسٹر ہیں، آپ ہی کی کابینہ میں بیٹھتے ہیں. آپ ان کو کہیں نا کہ وہ قانون سازی کر دیں. کرمنل نیگلیجنس ہے یہ. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کی سڑکوں پہ روزانہ بچے ابیوز ہو رہے ہیں، ابھی انہوں نے کہا 12 بچے ڈیلی کے حساب سے ابیوز ہو رہے ہیں. اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب میں اور آپ بھی دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس بھی تھوڑا بہت بالکل ریاست بھی اس سلسلے میں جواب دے گی، لیکن نہیں کر رہی. تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں، 2 کروڑ 28 لاکھ بچے جو ہیں وہ اس وقت اسکولوں میں بھی نہیں جا رہے، وہ اسکولوں سے باہر ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان بچوں کو اسکول تک نہیں بھجوا سکتے؟ کانسٹیٹیوشن میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ جی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ 10ویں تک جو ہے وہ تعلیم مفت میں دے. لوگوں میں شعور ہے، لوگ پڑھانا چاہ رہے ہیں. غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کے آڑے آتی ہے، لیکن جب حکومت اگر کرنا چاہے تو کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ دو ٹائم میں اسکول چلا سکتی ہے، 2 شفٹوں میں چلا سکتی ہے اسکول. آپ نے تو ایک ہم نے دیکھے بڑے خوفناک قسم کے سینٹ میں اعداد و شمار پیش کیے تھے کچھ KPK کے حوالے سے بھی، خاص طور پہ وہاں پہ جو بچے ہیں، کم سن بچے ہیں جیلوں میں جو ہیں وہاں پہ، وہ آپ نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ پریزنرز جو ہیں ان کو وہ بچے جنسی ابیوز کرنے کے لیے وہ دیے جاتے ہیں. لیکن کوئی اس پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل معاشرہ ہمارا اتنا بے حس رہا کہ ہمیں اس پہ کوئی بات اس طرح نہ تو کوئی کارروائی دیکھنے میں عمل میں آئی، نہ کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پہ کارروائی کی. تو اس خاموشی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مجرمانہ خاموشی. جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے اور حکومت سب سے زیادہ اس پہ ذمہ دار ہے. بچوں کے لیے علیحدہ جیل موجود ہیں، لیکن بچوں کو ان جیل میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ جو بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہیں اس کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے. جی ہمارے ساتھ خوش قسمتی یہ ہے کہ کنوینر جو ہیں سینٹ کی اسپیشل کمیٹی آن چائلڈ ابیوز، سینیٹر نصرت عامر صاحبہ، وہ بھی موجود ہیں. ہم یہ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو آپ کنوینر بھی ہیں اسپیشل کمیٹی کی. تو اتنا سنگین جو مسئلہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی کی کئی ترجیحات میں ہمیں خاص طور پہ ریاست کی ترجیحات میں نظر نہیں آتا. تو آپ کو کیا اس کی وجہ نظر آتی ہے اس بے حسی کی؟
ایک اتنا بڑا ایشو ہے چائلڈ ابیوز کا اور سیکشول ابیوز کا، اور جس میں کڈنیپنگ بھی ہے، جس میں بیگری میں جو بچے انوالوڈ ہیں ان کے حوالے سے بھی. سو ہمارا کمیٹی کا مقصد جو ہم نے شروع کی میٹنگ، سو ہم نے دیکھا کہ کام آئسولیشن میں جس طرح مشتاق صاحب نے کہا، سینیٹر صاحب نے، کہ وہ ہو رہا ہے، الگ الگ ہو رہا ہے، مگر کہیں ایک جگہ پہ ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا، کوئی میکنزم نظر نہیں آتا جہاں ہم کہیں کہ بھی ہاں یہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی قانون جو بنا ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کو ہم ہائی لائٹ کر دیں، ایک ماڈل بن جائے یہاں پہ، تاکہ دوسرے جو پروونسز ہیں وہ بھی اس کو فالو کریں، ریپلیکیٹ کر سکیں. جی بالکل. اور کوئی ایک چیز اسٹریم لائن ہو جائے. آپ نے تو کہا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا، اور اسی طرح پریزیڈنٹ ہاؤس بھی آپ لوگوں کو وہ دکھانے کے لیے بلاتے ہیں عوام کو، تو انہی کا مصرف یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ بچے جو ہیں ان کے لیے کوئی سینٹر بنا دیے جائیں. یہ جگہ تو آپ نے خود ہی خالی کروائی ہے نا. جی. اس کی بھینسیں بھی آپ نے بیچ دی ہیں. میں نے انہیں تجویز دی، میں نے کہا یہ بھینسیں واپس 1-2 خرید کے ان بچوں کو ان کا دودھ پلایا کرے جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جگہ کیوں نہیں ہے، یہ حکومت کس لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بالکل جھوٹا بہانہ ہے. دیکھیں کام نہ کرنے کے بہانے یہ کام کرنا نہیں چاہتے، ذمہ داری لینا نہیں چاہتے، بس یہی ہے کہ جی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. بھائی ڈیٹا آپ کو ایک چائلڈ ابیوز کے بچہ جو ابیوز ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ شاید وفاقی سطح پہ اور صوبوں کے درمیان قانون جو ہے اس میں بھی کچھ فرق ہے، اور چونکہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہو گئی ہیں چیزیں، تو اس لیے وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے کہ بچوں کو آپ تحفظ ایک قانون کے ساتھ، یکساں قانون کے تحت دے سکیں. چاروں صوبوں میں جو قوانین ہیں وہ بھی پڑھیں اور یہ جو فیڈرل لا ہے وہ بھی پڑھا ہے. فرق ضرور ہے، تھوڑا بہت طریقہ کار کا فرق ہے، اختیارات کا اور جو آبجیکٹیو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل ایشو قانون کا نہیں ہے ارشد صاحب، اصل ایشو حکومت کی طرف سے اونرشپ لے کر اس کام کو کرنے کا ہے، کر نہیں رہے ہیں. آپ بطور سینیٹر اس مسئلے کو جو انتہائی ایک حساس مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے کیا تجاویز دیں گی؟ کیسے ہم بچوں کو ترجیح بنا سکتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ جو ایگزسٹنگ قوانین ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، یہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارے بچے الگ ہو گئے اسلام آباد سے، اور وہ جو صوبوں کے بچے وہ الگ ہیں. سارے پاکستان کے بچے ہیں، ان کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. ایک جبری جو شادیاں والا ہے یا جبری مذہب کی تبدیلی والا بھی، تو اس پہ بھی کچھ کمنٹس کر دیں، اور ساتھ ہی کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریکمنڈیشن ہونی چاہیے اس چیز کی اہمیت کو وزیر اعظم کو خود لیڈ کرنا ہوگا آگے بڑھ کے. ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آپ انوالو کریں، قانون سازی، لیجسلیشن، جہاں سکم ہے، کمزوریاں ہیں قانون، اس کو دور کر لیں. تیسری چیز، علماء، تمام دینی مکتبہ فکر کو، جو اتحاد مدارس دینیہ ہے، 5 بورڈ ہیں ان کے، 35 لاکھ طلبہ ہیں، مسجد کا، مدرسے کا بہت بڑا رول ہے، ان کو آن بورڈ کریں، اس کو اس میں شامل کریں. تیسری چیز، لا انفورسمنٹ ایجنسی کی اور جو ان کو ہیومن رائٹس ان کو پڑھائیں، بچوں کے رائٹس ان کو پڑھائیں. اور آخری چیز یہ کہ آپ اپنے نصابیات میں اس چیز کو شامل کریں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کیمپین کی صورت میں جبری طور پر لوگوں کو مسلمان بنایا جاتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. واقعات ہو سکتے ہیں، اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی کیمپین پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں منارٹی سب سے زیادہ سیکیور ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا ماضی میں کہ کچھ جوینائل کورٹس کی بات کی گئی، کچھ ان کے لیے الگ سے پولیس اسٹیشن کی بات بھی کی گئی، لیکن وہ بھی ہمیں عملی طور پہ دیکھنے میں نظر نہیں آئے. ہمارے اپنے جو قوانین ہیں پاکستان میں جو بنائے گئے ہیں ان میں اس بات کو بالکل مینڈیٹری بنایا گیا ہے کہ بچوں کی کورٹس ہوں گی، بچوں کو ہینڈل کیا جائے گا، بچوں کے لیے پروٹیکشن یونٹس ہوں گے. کسی پر عمل نہیں ہو رہا. ایف آئی اے کہ کچھ میرے دوستوں سے بات میری ہوئی تو یہ پورنوگرافی خاص طور پہ جو قصور میں بھی واقعات پیش آئے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے 2-3 دفعہ ریکمینڈ کیا ہے پارلیمنٹ کو کہ لاز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ اس میں کچھ سکم موجود ہیں، اور ہم لوگوں کو پکڑتے بھی ہیں، بٹ ان کے لیے بڑی مائنر اس میں پنشمنٹ وہ دی گئی ہے، تو اس کو بڑھانا چاہیے. لیکن پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی رول پلے نہیں کیا. ایک ہے اسپیشلائز لا، جس طرح پورنوگرافک میٹیریل کے اس کے لیے باقاعدہ کنونشنز ہیں، انٹرنیشنل کنونشنز ہیں. مسئلہ ہے پھر وہی کہ قانون کا جو پروسیس ہے وہ پارلیمنٹ میں لانے کے لیے حکومت وزارت قانون کو کرنا چاہیے یہ کام. میڈم نظر صاحبہ، کب تک آپ اپنی سفارشات جو ہیں وہ پیش کر دیں گی، اور کیا ریکمنڈیشنز کوئی ایسی اس میں کوئی ٹھوس ہوں گی کہ ہم واقعی بچوں کو تحفظ دے سکیں؟ رپورٹ انشاءاللہ جامع ہوگی، ریکمنڈیشنز ہم دیں گے بھی. اور مجھے یہ بھی فرق نظر آیا ہے، اور آئی تھنک کمیٹی ممبرز بھی کہیں گے کہ جب سے اس کمیٹی نے کام کرنا شروع کیا ہے، حکومت ذرا الرٹ ہوئی ہے، ذرا آن دیئر ٹوز ہوئی ہے، ذرا تھوڑا سا رسپانس ہمیں اب دینا شروع کر دیا. پہلے تو بالکل نہیں ہو رہا تھا. مجھے امید ہے کہ یہ اس سے کوئی بہتری کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. ناظرین، آج کے اس اہم موضوع پہ آپ نے سینیٹرز کی گفتگو سنی، اور تمام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں یا جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، وہ نہ صرف ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہیں، بلکہ سب سے بیسک جو ہے وہ ذمہ داری وہ حکومت پاکستان کی ہے کہ وہ ان بچوں کو ہر قسم کے ابیوز سے تحفظ فراہم کرے. جیو پارلیمنٹ سے ارشد وحید چودھری کو، کیمرہ ٹیم
اور خلیق احمد اور رضوان شاہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.